माँ हर वक्त मुझे कहती तू बीवी को उम्रा करवाने अल्लाह के घर ले जा। मैं इससे कहता तू भी साथ चल, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और मेरी बीवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। माँ कहती नहीं, मैं घर में अकेली रहूँगी, बस तुम दोनों चले जाओ। मुझे बीवी पर शक हो गया कि उसका मेरी माँ के साथ सलूक अच्छा नहीं है। रात को आंख खुली तो बीवी माँ के कमरे में उसे मार रही थी और माँ उससे माफ़ी मांग रही थी। मैं उठकर गया कि आज बीवी को तलाक दे दूंगा। माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी, लेकिन जब बीवी को देखा तो होश उड़ गए। मैं माँ को गला दबाने लगा, क्योंकि मेरा नाम फ़ाहिद है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे वालिदैन ने मुझे हमेशा अपनी जान से ज़्यादा चाहा। उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे आला तालीम दिलवाई और मेरे लिए एक शानदार कारोबार खड़ा करके दिया। मैं उनके इकलौती औलाद होने के साथ साथ उनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा भी था। मेरा घर एक जन्नत की तरह था, जहाँ हंसी खुशी का राज था। अब्बा जान दफ्तर से आते तो घर में रौनक आ जाती और अम्मा जान उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ती। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेरा ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजरता था। फ़ाहिद बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो कारोबार सोच रखा है वो बहुत जल्द शुरू करेंगे। तुम बस अपनी डिग्री मुकम्मल कर लो। अब्बा जान ने एक शाम चाय के कप हाथ में पकड़े मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। जी अब्बा जान, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द आपका हाथ बटाऊँ ताकि आपको कुछ आराम मिल सके। मैंने उनके करीब बैठते हुए अकीदत से जवाब दिया। अम्मा जान किचन से गर्मा गर्म पकोड़े लेकर मेज़ पर रखती और कहती, मेरा बेटा तो अभी से इतना समझदार हो गया है। मुझे तो लगता है ये कल ही की बात है जब ये छोटा सा था और उंगली पकड़कर चलता था। हम तीनों हंस पड़ते और वो शाम हमारी ज़िंदगी के अनमोल शामों में से एक बन जाती। फ़ाहिद बेटा, आज जल्दी घर आ जाना, हमने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है और तुम्हारे अब्बा भी आज जल्दी दफ्तर से आ जाएंगे। अम्मा ने अगले दिन मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहा। जी अम्मा जान, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज जल्दी आ जाऊं, क्योंकि मुझे भी आपके हाथ के बने हुए खानों की बहुत तलब हो रही है। मैंने मुस्कुराते उनके हाथ चूमे और घर से निकल गया। शाम को घर का मंजर देखने वाला होता था। अब्बा जान अपने दिन भर के किस्से सुनाते और हम दोनों माँ बेटा पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुनते। ये वो दौर था जब मुझे लगता था कि दुनिया की कोई भी परेशानी हमारी इस छोटी सी और पुरसुकून घराने का रुख नहीं कर सकती। मुझे क्या मालूम था कि वो दिन हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी का आखिरी पुरसुकून दिन होगा। मेरे अब्बा अभी जवान ही थे और बिल्कुल सेहतमंद थे। उस शाम वो अम्मा के साथ किसी रिश्तेदार की अयादत करके हस्पताल से वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी के खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। मुझे जब फ़ोन पर इत्तला मिली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा और मैं गाड़ी भगाता हुआ हस्पताल पहुंचा। मैं बदहवासी के आलम में हस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने मुझे वो खबर दी जिसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मेरे अब्बा मौके पर ही वफ़ात पा गए थे, जबकि मेरी अम्मा के सर पर शदीद चोटें आई थीं। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मा कैसी हैं? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आप उन्हें बचाने में अपना सब कुछ लुटा दूंगा, मुझसे मेरी माँ मत छीने। मेरे अब्बा तो मुझे छोड़ गए हैं। मैंने रोते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा। मेरी हालत एक पागल इंसान जैसी हो रही थी। फ़हद साहब, आपको हौसला रखना होगा। हमने उनकी जान तो बचा दी है, लेकिन हादसा बहुत शदीद था। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी आंखों के पर्दे को शदीद नुकसान पहुंचा है और अब वो हमेशा के लिए अपनी बीनाई खो बैठी हैं। डॉक्टर ने अफसुर्दगी से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे उस अंधेरे अस्पताल की रहदारी में अकेला छोड़कर चला गया। ये सदमा मेरे लिए दोहरा और नाकाबिल बर्दाश्त था। एक तरफ बाप का साया सर से उठ गया था, जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, और दूसरी तरफ मेरी माँ की दुनिया हमेशा के लिए तारीख हो गई। जब अम्मा को होश आया और उन्हें हकीकत का इल्म हुआ तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने हाथों से हवा में कुछ टटोल रही थी। फ़हद बेटा, मेरे तो दिन ही रात हो गए हैं। तेरे अब्बा भी मुझे इस हाल में छोड़ गए और मेरी आंखें भी छिन गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अम्मा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए दर्द भरे लहजे में कहा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आपका ये बेटा आपका वाहिद और मजबूत सहारा बनेगा। मैंने उनके सर को अपने सीने से लगाते हुए तसल्ली दी और अपने आंसू छुपाने की भरपूर कोशिश की। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद अब्बा का कारोबार संभाल लिया। मुझे अपना बिजनेस भी देखना था और अंधी माँ की देखभाल भी करनी थी। ये दोहरी जिम्मेदारी मेरे लिए कठिन होती जा रही थी।
میں نے اماں کی خدمت کے لیے ایک میڈ کا انتظام کر لیا تاکہ میری غیر موجودگی میں وہ اماں کا خیال رکھ سکے، لیکن چند ہی دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ پیسوں کی عوض کام کرنے والی کبھی اپنوں جیسی محبت اور توجہ نہیں دے سکتے۔ ایک دن میں معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا تو دیکھا اماں پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہی تھی اور میڈ فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ تم نے اماں کو پانی کیوں نہیں دیا اور ان کا کمرہ بھی صاف نہیں کیا؟ تم کس کام کی تنخواہ لیتی ہو؟ میں نے غصے میں میڈ کو ڈانٹتے ہوئے پوچھا تو وہ گھبرا گئی۔ صاحب، میں کچن کا کام کر رہی تھی اور مجھے یاد نہیں رہا کہ بی بی جی کو پانی دینا ہے۔ ویسے بھی میں اکیلی جان کتنا کام کروں، پورے گھر کی صفائی بھی میں کرتی ہوں۔ میڈ نے بے پرواہی سے جھوٹ بولتے ہوئے اور الٹا مجھ پر احسان جتاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اس کا رویہ اور جھوٹ بالکل پسند نہیں آیا اور میں نے اسے اسی وقت نوکری سے نکال دیا۔ میں اپنی ماں کو کسی غیر کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس رات میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر مجھے اپنے یونیورسٹی فیلو زارا کا خیال آیا۔ ہم اکثر یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ زارا ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے جو رشتوں کا احترام کرنا جانتا ہو۔ زارا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرے کندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا تم میری زندگی کے اس سفر میں میرے ساتھ دو گی؟ میں نے ایک دن اسے پوچھا۔ فہد، مجھے تمہاری یہی بات سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم ایک ذمہ دار انسان ہو اور میں ہمیشہ تمہارے شانہ بشانہ چلوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میں زارا کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ ایک بہت سلجھی ہوئی، با اخلاق اور باشعور لڑکی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ میں اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ کر لوں تاکہ اماں کو بھی ایک بیٹی مل سکے۔ اگلے دن میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ دبائے اور ان سے بات کی۔ اماں، میں چاہتا ہوں کہ اب میں شادی کر لوں۔ میری ایک دوست ہے زارا، بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ وہ آپ کا بہت خیال رکھے گی۔ میں نے اماں سے اپنی دل کی بات کہی۔ فہد بیٹا، اگر تجھے وہ پسند ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے تو بس اپنے گھر میں بہو چاہیے جو تیرے ساتھ ساتھ میرا بھی خیال رکھے۔ اماں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائیں دیں۔ ہم زارا کے گھر گئے اور اس کے والدین سے رشتہ مانگا۔ انہوں نے میری خاندانی شرافت اور میرا بڑھتا کاروبار دیکھ کر خوشی خوشی ہاں کر دی۔ کچھ عرصے بعد دھوم دھام سے ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ زارا کے گھر آنے سے میری زندگی میں ایک نیا اور خوشگوار سکون آ گیا۔ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس پر بہت زیادہ اعتبار بھی کرتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن میں نے زارا کے ہاتھ میں اپنا گھر اور اماں کی پوری ذمہ داری سونپ دی۔ زارا، میری اماں اب دیکھ نہیں سکتی۔ وہ میری جان ہے اور مجھے یقین ہے تمہیں انہیں اپنی ماں سمجھ کر ان کا بھرپور خیال رکھو گی۔ میں نے زارا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت بھرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، فہد، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ یہ میری بھی ماں ہیں اور میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیں۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اور پورے اعتماد انداز میں مجھے یقین دہانی کروائی۔ شروع کے دنوں میں زارا کا رویہ اماں کے ساتھ واقعی بہت اچھا اور محبت بھرا تھا۔ وہ ان کے کھانے پینے، کپڑوں اور وقت پر دوائیوں کا خاص خیال رکھتیں۔ اماں بھی زارا کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ فہد بیٹا، زارا تو میرے لیے بہو نہیں بلکہ بیٹی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے تو مجھے تیری کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اماں نے ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر خوشی سے بتایا۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا۔ میں گھر کے ماحول سے بالکل بے فکر ہو کر اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینے پر لگا رہا۔ میرا کاروبار صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ کئی شہروں میں پھیل چکا تھا۔ مجھے اکثر کلائنٹ سے ملنے اور نئی ڈیلز فائنل کرنے کے لیے دوسرے شہروں کے طویل چکر لگانے پڑتے تھے۔ جیوں بزنس بڑھتا گیا، میری مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ میں اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی رہنے لگا۔ ہفتے میں صرف 1 یا 2 دن کے لیے گھر آتا اور وہ وقت بھی لیپ ٹاپ پر کام کرتے یا فون کال سنتے گزر جاتا۔ میں جو اپنے ماں باپ کا انتہائی لاڈلا تھا، دولت کمانے کی دھن اور کاموں کے بوجھ میں یہ بنیادی حقیقت بھول ہی گیا کہ میرے گھر میں میری ایک نابینا ماں ہے جو میرے 2 بول سننے کو ترستی ہے۔ میں اپنی بیوی کو بھی ٹھیک طریقے سے وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ فہد، آج تو اتوار ہے، آج تو لیپ ٹاپ بند کر دیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر تسلی سے چائے پی لیں۔ میں نے آپ کے پسندیدہ پکوڑے بنائے ہیں۔ زارا میں چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے دھیمی اور التجائی آواز میں کہا۔
زارا تم دیکھ رہی ہو میں ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں اور کل مجھے ایک بہت بڑی میٹنگ کے لیے جانا ہے، مجھے تنگ مت کرو، میں نے بیزاری سے جواب دیا۔ زارا خاموشی سے چائے کا کپ رکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میرے سرد رویہ نے اسے کس قدر تکلیف دی ہوگی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کے لیے ہی تو کما رہا ہوں، انہیں ہر سہولت دے رہا ہوں، لیکن میں یہ بھول گیا کہ رشتے صرف پیسوں اور آسائشوں سے نہیں چلتے، انہیں وقت، پیار اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے، میرا بزنس عروج پر پہنچ گیا اور میں شہر کا ایک کامیاب ترین بزنس مین بن گیا۔ جب میں گھر لوٹتا تو مجھے شدت سے محسوس ہوتا کہ زارا کا مزاج بدل رہا ہے۔ وہ پہلے جیسی ہنسمکھ زارا نہیں رہی تھی، وہ ہر وقت چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سی بیزاری جھلکنے لگی۔ فاہد، آپ تو کل شام کو آنے والے تھے، آج صبح اچانک کیسے آنے؟ خیریت تو ہے؟ زارا نے مجھے دروازے پر دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی خوشی اور گرم جوشی بالکل نہیں تھی۔ ہاں، بس میٹنگ جلدی ختم ہو گئی تھی تو سوچا گھر آ جاؤں۔ اماں کیسی ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہی، کیا وہ ابھی تک سو رہی ہیں؟ میں نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے اور تھکاوٹ سے چور آواز میں پوچھا۔ اپنے کمرے میں سو رہی ہوں گی، میں نے انہیں صبح کا ناشتہ دیا تھا، اب میں سارا دن تو ان کے سر پر کھڑی نہیں رہ سکتی۔ زارا نے کچھ بے دلی اور تلخی سے جواب دیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس کا جواب کچھ عجیب اور جھکا ہوا لگا، لیکن میں نے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تاہم آہستہ آہستہ میں نے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ زارا کا رویہ میری ماں کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں رہا۔ جب ہم تینوں کھانے کی میز پر اکٹھے ہوتے تو زارا منہ بنا کر باتیں کرتی جن میں ماں کے لیے واضح کرواہٹ اور غصہ ظاہر ہوتا۔ ایک دن دوپہر کے کھانے پر ہم بیٹھے تھے کہ اماں کے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس میز پر گر گیا۔ اماں، آپ نے پھر پانی کا گلاس گرا دیا، اب مجھے پھر سے یہ ساری صفائی کرنی پڑے گی، سارا دن کام کر کر کے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور آپ ہیں کہ روز کوئی نہ کوئی نیا کام بڑھا دیتی ہیں۔ زارا نے انتہائی اونچے غصے والی آواز میں کہا۔ بیٹی، مجھے دکھائی نہیں دیا، اندھیرا تھا نا اس لیے ہاتھ لگ گیا، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ دھیان رکھوں گے۔ اماں نے شرمندگی اور دکھ بھرے لہجے میں معذرت کی اور ان کا چہرہ اتر گیا۔ میں وہیں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، مجھے زارا کی اس بدتمیزی پر سخت غصہ تو آیا، لیکن میں نے جھگڑے سے بچنے اور گھر کا ماحول خراب نہ کرنے کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس خود اٹھایا اور میز صاف کرنے لگا۔ رہنے دے، میں خود کر لوں گی، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اماں کو سمجھا دیں۔ زارا نے میرے ہاتھ سے کپڑا چھینتے ہوئے کہا۔ زارا، وہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرتی نا، انہیں دکھائی نہیں دیتا، تم تھوڑا حوصلہ رکھا کرو۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش لی۔ میرے تو سارا دن حوصلہ رکھنے میں گزر جاتا ہے، آپ کو کیا بتا میں کن کن چیزوں کو برداشت کرتی ہوں، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ ماں مجھے کہنے لگی، بیٹا تو بہو کو عمرہ کروانے لے جا، یہ خوش ہو جائے۔ میں بولا اگر عمرہ پر گیا تو آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ تب زارا نے گھورتی ہوئے مجھے دیکھا اور بولی، میری زندگی میں کبھی مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی، ہر جگہ تمہاری ماں ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں غصے سے اٹھ کر باہر نکل آیا اور کئی دن تک اس چیز پر غور کرتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زارا جو شروع میں اتنی اچھی اور فرما بردار تھی، وہ اچانک اتنی تلخ کیسے ہو گئی؟ کیا میری ماں واقعی اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا؟ میں راتوں کو جاگ کر سوچتا کہ کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن پھر میرا دماغ مجھے تسلی دیتا کہ میں ان دونوں کی ہر مالی ضرورت تو پوری کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں کس چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ بینک میں ان کے نام پر پیسے ہیں، گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، تو پھر یہ روز کی کھٹ پٹ کیوں ہے؟ میں یہ بھول چکا تھا کہ انسان کو جینے کے لیے صرف پیسوں کی نہیں بلکہ پیار، محبت اور عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت دیکھ کر میں حیران تھا کہ میری وہ اتنی اچھے اخلاق والی بیوی میری ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر سکتی ہے۔ زارا میری ماں کو بہت بوجھ سمجھنے لگی تھی اور یہ بات اس کے چہرے اور لہجے سے صاف ظاہر ہوتی تھی۔ جب وہ اماں کو کھانا دینے جاتی تو اس کے چہرے پر غصہ محسوس ہوتا۔ وہ برتن زور سے میز پر رکھتی جس سے اماں اکثر چونک جاتی۔ گھر کا ماحول دن بدن سرد اور خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی گھر ہوتا مجھے گھٹن کا احساس ہوتا۔ اماں زیادہ تر اپنے کمرے تک محدود رہتی اور زارا اپنے کاموں میں مگن رہتی۔ میری توجہ بھی اپنے کام میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ میں نے کبھی بیٹھ کر دونوں سے تفصیلی بات کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ میں بس یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتا کہ ہر گھر میں اس طرح کی کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن میری اس رویے اور میری آنکھیں بند کرنے کی عادت نے مجھے ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں ایک بہت بڑا طوفان میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بے خبر تھا کہ میری گھر کی چہار دیواری کے اندر
کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ میری بیوی چڑچڑی ہو گئی ہے، لیکن اس چڑچڑی پن کے پیچھے چھڑے مقاصد سے میں بالکل ناواقف تھا۔ میں اس روز لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی ایک اہم ای میل کا جواب دے رہا تھا کہ زارا تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ فہد، میں نے آپ کا سامان پیک کر دیا ہے، کل صبح آپ کو لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ زارا نے ایک چھوٹا سا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے انتہائی سپاٹ اور خشک لہجے میں مجھے کہا، شکریہ زارا، لیکن تم اتنی بیزار کیوں لگ رہی ہو؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ سارا دن مشین کی طرح کام کرتی ہوں، تھک تو جاؤں گی نا؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کام کے لیے کوئی ماسی یا نرس رکھ لیتے ہیں، اماں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور تمہارا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی نیت سے بہت نرمی اور پیار سے بات کی۔ مجھے کسی غیر عورت کا اپنے گھر گھومنا پھرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی اماں کو میرے ہاتھ کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا پکا کھانا ہضم کہاں ہوتا ہے۔ میں خود کر لوں گی سب کچھ، آپ بس اپنے بزنس پر دھیان دیں، زارا نے تلخ لہجے سے کہا اور تیزی سے کچن کی طرف مڑ گئی۔ میں اس کے اس رویے پر حیران رہ گیا۔ وہ پہلی تو ایسی نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید واقعی وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے تھک جاتی ہے، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اگلی صبح میں اپنے کاروباری دورے پر لاہور روانہ ہو گیا۔ وہاں میرے دن رات میٹنگز اور فیکٹری کے چکروں میں گزرنے لگے۔ میں فون پر زارا سے بات کرتا تو وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتی اور اماں کے بارے میں پوچھنے پر بس یہی کہتی کہ وہ ٹھیک ہے اور سو رہی ہیں۔ 2 ہفتے کے طویل اور تھکا دینے والے دورے کے بعد جب میں واپس اپنے شہر لوٹا، میری گاڑی سیدھی میرے گھر کے محلے میں داخل ہوئی تو میں بہت تھکا ہوا تھا اور بس یہی چاہتا تھا کہ جلدی سے اماں کے گلے لگ کر ان کی دعائیں لوں اور پھر سکون کی نیند سو جاؤں۔ میں نے گاڑی اپنے گیٹ کے سامنے روکی اور باہر نکلا تو سامنے سے ہمارے محلے کی ایک پرانی ہمسائی خالہ رشیدہ آ رہی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان۔ خالہ جان کیسی ہیں آپ اور محلے میں سب خیریت ہے؟ میں نے ان کے قریب جا کر انتہائی ادب اور احترام سے سلام کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم بتاؤ کبھی ماں کی خبر بھی رکھی ہے تم نے؟ خالہ رشیدہ نے میرے سلام کا جواب تو دیا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خفگی تھی اور انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں مجھ سے یہ سوال کیا، جی خالہ جان، میں تو روز فون پر پوچھتا ہوں، اماں بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں ان کی بات پر گڑبڑا گیا اور پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی کے سہارے چھوڑ کر خود اپنے کاروبار میں پھرتے رہے ہو، دن رات دولت کمانے کی دھن سوار ہے تم پر۔ خالہ رشیدہ نے ہاتھ کے اشارے سے میری بات کو رد کرتے ہوئے انتہائی غصے اور افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، خالہ جان، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ زارا تو اماں کا بہت خیال رکھتی ہے، وہ تو انہیں اپنی ماں کہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ اندھی ہے بیچاری، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تم خود جا کر اپنی ماں کی حالت دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ وہ کس حال میں ہے، تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، پھر تمہیں ہوش آئے گا۔ خالہ رشیدہ نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ گئیں۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے زارا پر بھی شک ہونے لگا تھا اور اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا واقعی میرے گھر میں میری غیر موجودگی میں ایسا ہو رہا تھا جس سے میں بالکل بے خبر تھا؟ میں نے جلدی سے گیٹ کھولا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی اور ویرانی کا احساس تھا۔ اماں کدھر ہیں زارا؟ تم کہاں ہو؟ میں نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی قدرے اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز سے پکارا۔ میری نظریں پورے گھر میں اماں کو تلاش کر رہی تھیں۔ آپ اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہیں؟ زارا کچن سے ہاتھ رگڑتی ہوئی باہر آئی اور اس نے انتہائی سخت اور بیزار لہجے میں مجھے جواب دیا، وہ اپنے کمرے میں اکیلی کیا کر رہی ہیں اور تم نے انہیں میرے آنے کا بتایا نہیں تھا؟ میں نے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، سارا دن ان کے کام کرتی ہوں اور اوپر سے سامنے بھی ہوتی ہیں تو ایسی آوازیں دے دے کر میرے کان پھاڑتی ہیں جیسے میں کوئی میلوں دور بیٹھی ہوں، میں کوئی ان کی غلام تھوڑی ہوں۔ زارا نے اونچی آواز میں چیختے ہوئے مجھے جواب دیا، میری ماں کے بارے میں یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟
مجھے زارا کی اس بدتمیزی پر اور اماں کے لیے اس قدر گھٹیا الفاظ سننے پر شدید غصہ آیا اور میں نے اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے دھاڑ کر کہا، کیسے بات کر رہے ہو تم؟ دن رات تو اماں کی خدمت کرتی ہوں، اور کیا کروں؟ میں بھی تو انسان ہوں، تھک جاتی ہوں۔ تم تو جا کر ہوٹلوں میں مزے کرتے ہو، سارا عذاب میرے سر پر ڈال دیا ہے۔ اس نے بھی میری آنکھوں میں تکتے ہوئے انتہائی دیدہ دلیری اور ہر دھڑ دھرمی سے پلٹ کر جواب دیا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ وہ زارا نہیں تھی جس سے میں نے محبت کی تھی اور جس نے شادی کے پہلے دن میری ماں کو اپنی ماں تسلیم کیا تھا۔ خالہ رشیدہ کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں نے اپنا بریف کیس وہیں صوفے پر پھینکا اور سیدھا اماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اماں کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر گھوپ اندھیرا تھا اور کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کی بتی جلائی۔ سامنے بیڈ پر میری ماں ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑوں پر چائے کے داغ نمایاں تھے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور زرد پڑ چکا تھا۔ اماں جان، یہ آپ کس حال میں بیٹھی ہیں اور کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں بھاگ کر ان کے قریب گیا اور ان کے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا، فاہد میرا بچہ، تو آ گیا؟ کیسا ہے تو اور تیرا سفر کیسا رہا؟ اماں نے میری آواز سن کر فوراً اپنے ہاتھ میرے چہرے پر پھیرے اور ان کی بے نور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ انہوں نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا میری خیریت پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، لیکن آپ بتائیں، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ اور یہ آپ کے کپڑے اتنے گندے کیوں ہو رہے ہیں؟ زارا نے آپ کو صاف کپڑے کیوں نہیں پہنائے ہیں؟ میں نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی تکلیف کی ملی جلی کیفیت میں ان سے سوالات کیا۔ بیٹا، زارا تو سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہے، بیچاری اکیلی جان ہے، وہ بھی کیا کیا کام کرے۔ میں نے اسے روکا تھا کہ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، اور کپڑے تو بس ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی چائے گرنے سے خراب ہوئے ہیں، تو اس پر غصہ مت کرنا، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ اماں نے جلدی سے زارا کی صفائی پیش کرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں مجھے تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن اماں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کئی دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا۔ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں کیا؟ وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں؟ میں نے ان کی تھوڑی کو نرمی سے اوپر اٹھاتے ہوئے انتہائی شکی اور دکھی لہجے میں ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ نہیں میرے بچے، وہ بھلا مجھے کیوں تنگ کریں گی؟ وہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے۔ تو بس اپنے کام پر توجہ دے، میری فکر نہ کر۔ اماں نے ایک بار پھر بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی کانپتی ہوئی آواز اور ان کے چہرے کی اداسی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے دماغ شل ہو رہا تھا۔ ایک طرف میری بیوی کا وہ تلخ اور زہریلا روپ تھا جو میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے سنا تھا۔ دوسری طرف میری اندھی اور بے بس ماں کی وہ حالت تھی جو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور تیسری طرف محلے والوں کی وہ باتیں تھیں جو میرے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے بھی بیوی کی حرکتوں پر شدید شک ہونے لگا تھا۔ اگلے چند دن گھر میں ایک عجیب سا کھنچاؤ والی کیفیت رہی۔ زارا مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی اور میں بھی اس سے دور دور رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنی مصروفیات کم کر دیں اور زیادہ وقت گھر پر گزارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میری موجودگی میں زارا کا اماں کے ساتھ رویہ بالکل نارمل ہوتا تھا۔ وہ ان کے وقت پر کھانے اور دوائیوں کا خیال رکھتیں، لیکن اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے۔ مجھے اپنے دل کا شک دور کرنے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے گھر میں کچھ ایسا انتظام کرنا تھا کہ میں اپنی غیر موجودگی میں بھی دیکھ سکوں کہ میری ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایک ایسا موقع آ گیا جس کے مجھے تلاش تھے۔ فاہد، میری امی کی طبیعت کچھ خراب ہے، مجھے 2 دن کے لیے اپنے مائکے جانا پڑے گا۔ آپ اماں کا خیال رکھ لیجئے گا، میں نے ان کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیا ہے۔ زارا نے ایک صبح ناشتے کی میز پر مجھ سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، میں اماں کا خیال رکھ لوں گا، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور اندر ہی اندر میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس دن میری بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، مجھے دفتر سے چھٹی تھی اور میں گھر پر ہی تھا۔ میں نے اماں کو ان کے پسندیدہ ناشتہ کھلایا اور انہیں ان کی کمرے میں آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اب میرے پاس پورا گھر خالی تھا
اور زارا بھی 2 دن کے لیے یہاں نہیں تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی جھانک کر نہ دیکھا کہ اماں کس حال میں ہیں، بلکہ میں سیدھا اپنے ایک جاننے والے کے سیکیورٹی کیمرے والے کو فون کرنے لگا۔ ہیلو طارق، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میرے گھر میں کچھ خفیہ کیمرے لگانے ہیں اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ میں نے فون پر اپنے دوست کو انتہائی سنجیدہ لہجے میں درخواست کی۔ کیا ہوا فہد، سب خیریت تو ہے؟ اچانک خفیہ کیمرے کیوں؟ طارق نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا۔ بس کچھ ذاتی وجوہات ہیں، تم بس جلدی سے اپنا سامان لے کر میرے گھر پہنچو، اور دھیان رہے کہ یہ کیمرے بالکل نظر نہیں آنے چاہیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے گھر پہنچ گیا۔ میں نے اسے پوری صورتحال بتائے بغیر صرف اتنا کہا کہ مجھے ڈرائنگ روم، کچن اور خاص طور پر اماں کے کمرے میں کیمرے چاہیے۔ یار فہد، اماں کے کمرے میں کیمرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ طارق نے کیمرے نکالتے ہوئے کچھ ہچکٹاہٹ سے پوچھا۔ مجھے اپنے کام کے دوران ان کی فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اکیلی ہوتی ہیں اور انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا۔ میں بس انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ مطمئن رہ سکوں۔ میں نے اسے ایک جھوٹا لیکن معقول جواز پیش کیا تاکہ وہ مزید سوالات نہ کرے۔ ہم دونوں نے مل کے بہت احتیاط کے ساتھ کیمرے نصب کیے۔ اماں کے کمرے میں ہم نے کیمرے دیوار پر لگی ایک بڑی پینٹنگ کی فریم کے اندر اس مہارت سے لگایا کہ کسی کو اس کا ذرا سا بھی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ کچن میں وینٹیلیٹر کے پاس اور لاچ میں بھی لگا دیے۔ ان سب کا کنٹرول میرے موبائل فون کے ساتھ کر دیا گیا۔ طارق کے جانے کے بعد میں نے اپنے موبائل پر تمام کیمروں کا رزلٹ چیک کیا۔ رزلٹ بالکل واضح اور آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا، اب بھی میرے گھر کے ہر کونے کی خبر میرے پاس تھے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرا شک ٹھیک ثابت ہوا اور زارا واقعی میری ماں پر ظلم کرتی ہے تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی مائکے سے واپس آنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور میرا دل عجیب سی الجھن اور خوف کا شکار تھا۔ زارا اپنے مائکے سے 2 دن گزار کر واپس آ چکی تھی اور گھر کا ماحول ایک بار پھر سے بدل چکا تھا۔ مجھے اپنے بہت اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں ساتھ والے شہر جانا تھا اور یہ سفر کم از کم 3 گھنٹے کی مسافت پر محیط تھا۔ زارا، میں آج دوپہر کو اپنے دوسرے شہر والے آفس جا رہا ہوں اور مجھے وہاں 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں۔ تم اپنا اور اماں کا خیال رکھنا۔ میں نے اپنا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں بولا۔ میں نے اماں کی کمرے میں جا کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے نکلا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرے ذہن میں عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف مجھے اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے پر خود پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، تو دوسری طرف خالہ رشیدہ کی باتیں اور اماں کا اترا ہوا چہرہ مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ 3 گھنٹے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد میں اپنے دوسرے شہر والے دفتر پہنچ گیا۔ فہد صاحب، آپ کا سفر کیسا رہا؟ میرے مینیجر نے مجھے دفتر میں داخل ہوتے ہی انتہائی خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ سفر ٹھیک تھا، بس تم مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دو، میں ذرا فریش ہو کر ضروری کام کر لوں، پھر ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور تھکے ہوئے لہجے میں ہدایت کی اور سیدھا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کیبن کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور کرسی پر بیٹھ کر جلدی سے اپنے موبائل کی اسکرین آن کر لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے آج مجھے اپنی غیر موجودگی میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ میں نے سب سے پہلی لاؤنج کا کیمرہ چیک کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے کچن کا کیمرہ آن کیا تو دیکھا کہ زارا وہاں موجود تھی۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں گنگنا رہی تھی اور چولہے پر کوئی شاندار کھانا تیار کر رہی تھی۔ شکر ہے کہ اس کا موڈ ٹھیک ہے اور وہ اماں کے لیے اچھا کھانا بنا رہی ہے۔ شاید میرا شک ہی غلط تھا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے سکون کا سانس لیا اور میرے چہرے پر ایک عارضی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے مطمئن ہو کر موبائل سائٹ پر رکھا اور اپنی میٹنگ میں چلا گیا۔ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے تک چلتی رہی، لیکن میرا دھیان بار بار اپنے موبائل کی طرف جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی میٹنگ سے فری ہو کر واپس اپنے کیبن میں آیا تو میں نے فوراً دوبارہ کیمروں کی ایپ آن کر لی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اماں کیا کھا رہی ہیں۔ میں نے سیدھا اماں کے کمرے والا کیمرہ آن کیا۔ اماں، یہ لے اپنا کھانا اور جلدی سے کھا لیں، مجھے اور بھی بہت کام کرنے ہیں، سارے دن آپ کی چوکیداری نہیں کر سکتی۔ زارا نے ایک پرانی سی اسٹیل کی پلیٹ اماں کے بستر پر زور سے پٹکتے ہوئے انتہائی کرخت اور غصے بھری آواز میں کہا۔ بیٹی، یہ روٹی تو بہت سخت ہے، مجھ سے چبائی نہیں جا رہی، کیا سالن نہیں بنایا تم نے؟ اور یہ کس چیز کی روٹی ہے؟ اماں نے اپنے کامتے ہاتھوں سے سوکھی روٹی کو ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہ کل رات کی بچی ہوئی روٹی ہے، اسے پانی میں ڈبو کر کھا لیں، روز روز میں آپ کے لیے پکوان نہیں بنا سکتی، میرے اپنا بھی جینے کا حق ہے، میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں۔ زارا نے انتہائی بے دردی اور صفاقی سے جواب دیا
اور ماتھے پر بل ڈالے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں دفتر کی کرسی پر بیٹھا یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا اور میرا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ میں نے فوراً کچن والا کیمرہ آن کیا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ زارا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے تازہ بنی ہوئی چکن کڑھائی اور گرما گرم نان رکھے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی مزے سے وہ مرغن غذائیں کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ موبائل پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ میری انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ میں نے کیمرہ دوبارہ اماں کے کمرے کی طرف کیا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میری اندھی اور بوڑھی ماں اپنے کامتے ہاتھوں سے اس باسی اور سخت روٹی کے ٹکڑے توڑ کر انہیں پانی کے گلاس میں دبو رہی تھی تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور وہ انہیں نگل سکے۔ اے اللہ، یہ کیسا ظلم ہے میری ماں کے ساتھ، اور وہ بھی میرے ہی گھر میں۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتے انتہائی تکلیف سے کہا، میں اتنا کماتا تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے لیے اپنی ساری زندگی کی خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ یہ سارا کاروبار جو آج کھڑا ہے، یہ میرے باپ کی دن رات کی محنت کا نتیجہ تھا، جس میں میری ماں نے ان کا قدم قدم پر ساتھ دیا تھا، اور آج میری وہی ماں میرے ہی پیسوں سے خریدے گئے گھر میں ایک باسی روٹی کو ترس رہی تھی۔ یہ حقیقت میرے لیے کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی جو میرے دل کے آر پار ہو رہی تھی۔ فاہد صاحب، آپ کے دوپہر کے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، کیا میں کھانا اندر لے آؤں؟ میرے اسسٹنٹ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم سب کھا لو اور مجھے بھی کوئی تنگ نہ کرے، میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی رندھی ہوئی آواز کو چھپاتے ہوئے انتہائی سخت اور غصے والے لہجے میں اسے منع کر دیا اور اسکرین پر نظریں جمائے رکھیں۔ میرا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ کچھ گھنٹے مزید گزر گئے اور شام کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے غصے کو پینے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید زارا کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اماں کو کچھ اچھا دے دے۔ میں نے دوبارہ کیمرہ آن کیا۔ اب جو منظر تھا اس نے میرے اندر صبر کا آخری دھاگا بھی توڑ دیا۔ زارا بہت شاندار کپڑے پہنے، چہرے پر میک اپ کیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے اپنا پرس کندھے پر لٹکایا اور اماں کے کمرے کی طرف آئی۔ میں ذرا باہر جا رہی ہوں شاپنگ کے لیے، آپ چپ کر کے سو جائیں اور مجھے پیچھے سے آوازیں مت دیجیے گا، میں جب آؤں گی تبھی دروازہ کھلے گا۔ زارا نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر انتہائی سرد اور ظالمانہ لہجے میں اماں کو کہا، جی بیٹی، مجھے بہت پیاس لگی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، جانے سے پہلے بس ایک گلاس پانی تو پلا دو، اور کمرے میں بہت گرمی ہے، پنکھا تو تیز کر دو۔ اماں نے چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے انتہائی منت بھرے اور کمزور لہجے میں کہا، میرے پاس اب پانی پلانے کا وقت نہیں ہے، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں، اور بجلی کا بل کیا آپ کا باپ بھرے گا جو پنکھا تیز کر دو؟ زارا نے اماں کی بات کا انتہائی بدتمیزی سے جواب دیا اور کمرے کی بتی بجھا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میری اندھی ماں اس گھوپ اندھیرے کمرے میں پانی پانی پکارتی رہ گئی اور میری سفاک بیوی اسے اسی بے ربسی کی حالت میں چھوڑ کر تالا لگا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، لیکن نائٹ ویژن کیمرے کی وجہ سے میں اپنی ماں کو چارپائی کے کونے پر سوکھڑے ہوئے اور خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور ان کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میرے جسم کا سارا خون میری دماغ کی طرف دوڑنے لگا۔ میری آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا زارا، تو نے میری ماں کے ساتھ جو کیا ہے اس کی سزا تجھے آج ہی ملے گی۔ میں نے اپنے دانت پیستے ہوئے خود سے وعدہ کیا۔ میں نے اپنے موبائل جیب میں ڈالا، لیپ ٹاپ وہیں میز پر کھلا چھوڑا، غصے سے بھڑکاتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ فہد صاحب، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو ہماری ایک اور کلائنٹ کے ساتھ ضروری میٹنگ ہے، وہ لوگ راستے میں ہیں۔ میرے مینیجر نے مجھے تیزی سے باہر جاتے دیکھ کر پریشانی سے روکا۔ سب میٹنگز کینسل کر دو، بھاڑ میں گیا یہ سارا بزنس اور کام، مجھے ابھی اسی وقت واپس اپنے شہر جانا ہے، اور کوئی مجھے فون کر کے تنگ نہ کرے۔ میں نے اس پر زور سے چلاتے ہوئے اور ہانکتے پردے ہٹاتے ہوئے انتہائی غضبناک آواز میں حکم دیا اور لفٹ کی طرف بھاگا۔ میں لفٹ سے نیچے اترا اور سیدھا اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر پوری رفتار سے دفتر کے پارکنگ سے باہر نکال لی۔ مجھے کسی بھی صورت آج اپنے گھر پہنچنا تھا۔ 3 گھنٹے کا طویل سفر میرے سامنے تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے گاڑی کو ہائی وے پر ڈال دیا اور رفتار کی حد کو پار کر گیا۔ ماں کے بارے میں بار بار خیال آ رہا تھا۔
मुझे भूखी रहकर अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला देती थी कि कहीं मेरे बेटे का पेट खाली न रह जाए। आज जब वो मेरे सहारे का मोहताज हुई तो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही शानदार घर में इसी बात से रोटी मिल रही है और वो अंधेरे कमरे में बंद प्यास से तड़प रही है, जबकि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मेरे पास नौकर चाकर, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस है। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि इंतहाई शिद्देर गुस्से और इंतकाम के आंसू थे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग बेल को मजबूती से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने मोबाइल निकालकर दोबारा कैमनी की ऐप को खोलने लगा। मेरी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और मेरे दिल बस यही चाह रहा था कि किसी तरह मैं उड़कर उस दरवाजे को खोलूं जिसके पीछे मेरी जन्नत कैद थी। मैंने खुद को ठंडा करने के लिए गाड़ी साइड पर रोकी और गहरे सांस लेने लगा। मेरा दिमाग फटने के करीब था और दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। मैंने दोबारा से मोबाइल की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग ऑन की तो देखा कि मेरी अंधी माँ को कमरे में बंद करके ज़ारा खुद घूमने चली गई थी। 3 घंटे का तवील सफ़र तय करके मुझे जब दूसरे शहर से अपने घर पहुंचना था, मैंने इतनी देर मोबाइल डैशबोर्ड पर रखकर रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी। पूरे 3 घंटे मेरी माँ उस कमरे में अकेली बंद रही थी। आखिरकार मुझसे अपनी माँ की ये बेबसी और तकलीफ मज़ीद देखी ना गई। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर स्क्रीन बंद की और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पांव रखकर घर के रास्ते की तरफ चल दिया। अब घर आने में सिर्फ 15 मिनट का सफ़र रह गया था, लेकिन मेरा गुस्सा अपने उरूज पर था। मैं गुस्से और इंतकाम की आग में मुकम्मल पागल हो चुकी थी। आज तो जो भी हो जाए, मैं इस जालिम औरत को अपने घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। जाते ही खड़े खड़े अपने बीवी को तलाक दे दूंगा। मैं जैसे ही दबे पांव घर के अंदर आया ताकि अभी के अभी उसे तलाक देकर अपनी जिंदगी से फारिग करूं, मगर लाउंज में कदम रखते ही सामने का मंजर देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मा के कमरे का दरवाजा पूरा खुला था और अंदर रोशनी फैली हुई थी। मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों एक साथ चारपाई पर बैठी खिलखिलाकर हंस रही थीं। मेरी बीवी नहायत प्यार से मेरी माँ को अपने हाथों से मुर्गन ग़िज़ाएं खिला रही थी और अम्मा के चेहरे पर एक दिली सुकून और खुशी आया थी। ज़ारा बेटी, क्या मेरे ऐसे भूखा प्यासा रहने और कमरे के सामने अदाकारी करने से फाहद वाकई ठीक हो जाएगा और मेरी तरफ ध्यान देगा? अम्मा ने ज़ारा के हाथ से नवाला खाते हुए इंतहाई मासूमियत और उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कैसे नहीं होगा अम्मा जान, आप उसकी माँ हैं और उसका फ़र्ज़ बनता है आपका हाल पूछना और आपकी खिदमत करना। वो अपना फ़र्ज़ मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए और इंतहाई यकीन भरे लहजे में जवाब दिया, आप देखना, जैसे वो ये सब कुछ अपने मोबाइल के कैमरे में देखेंगे तो सब काम छोड़कर भागती हुई आपके पास आएंगे, क्योंकि उनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आपके साथ ऐसा जालिमाना सलूक करूं। ज़ारा ने पानी के ग्लास अम्मा के लबों से लगाते हुए बहुत फ़ख्र और मान से अपनी बात मुकम्मल की। तेरी बात तो सच्ची है बेटी, मगर मुझे डर लग रहा है कि वो पागल तुम्हें तलाक जैसी कोई धमकी न दे दे। मेरी माँ अंदर खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर हल्की सी फिक्रमंदी के साथ ज़ारा का हाथ पकड़कर बोली, वो मुझ पर गुस्सा करेंगे तो करने दे, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन इस बहाने वो आपके तो करीब आएंगे ना, और मुझे बस यही चाहिए। ज़ारा ने अम्मा के कंधे पर सर रखते इंतहाई मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे से सरशार होकर जवाब दिया, मैं तो बस यही चाहती हूँ माँ जी कि आप खुश रहें। आप नाबीना हैं, लेकिन अपने बेटे को हर वक्त अपने पास महसूस करके आपके दिल को कितना सुकून महसूस होगा ना। मैं आपकी ये खुशी देखना चाहती हूँ। ज़ारा ने मेरी माँ के पेशानी चूम कर उसे मजबूती से गले लगा लिया और उसके आंखों में सच्ची मोहब्बत चमक रही थी। दरवाजे पर खड़ा मैं ये सब सुनकर मुकम्मल हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ से गाड़ी की चाबियां छूटकर जमीन पर गिर गईं। मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी माँ के करीब करने के लिए ये सब भयानक नाटक कर रही थी, क्योंकि मैं दौलत कमाने और अपने काम में इतना बिजी हो चुका था कि अपनी सगी माँ का हाल पूछना भी भूल चुका था। वो इस कदर नेक और अजीम औरत थी कि मेरी माँ को अपनी सगी माँ से भी बढ़कर इज्जत और मोहब्बत दी थी। लेकिन मैं कितना अहमक था कि मैंने उसके रूखेपन पर शक किया और उसे शक की बिना पर घर में खुफके कैमरे लगवाए। लेकिन कुदरत का खेल देखें, शायद वो कैमरे मुझे ही राह रास्त पर लाने और मेरी अंधी आंखें खोलने के लिए लगवाए गए थे।
चाबियों की गिरने की आवाज़ सुनकर ज़ारा और अम्मा दोनों चौंक गए। मैं बोझल कदमों के साथ चलता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मुझे अपना आप एक मुजरिम लग रहा था। मैं सीधा जाकर अपनी माँ के कदमों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। मैंने आपको दौलत की हवस में बिल्कुल फरामोश कर दिया था। मैं आपका गुनहगार हूँ। मैं आंखों में आंसू लिए हुए माँ के पास बैठा और उनकी टांगों से लिपटकर इंतहाई नदामत और शर्मिंदगी से रोते हुए अरे मेरा बच्चा तो आ गया। मैंने तुझे कहा था ना ज़ारा, मेरा फ़हद मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। तू रो मत बेटा, तू तो मेरी जान है। अम्मा ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखे और मेरा माथा चूमते हुए इंतहाई प्यार और शफकत से मुझे दिलासा दिया। मैंने माँ के हाथ चूमे और फिर ज़ारा की तरफ मुड़ गया। वो भी मुझे रोता देखकर आबीदा हो चुकी थी। ज़ारा, मुझे तुमसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है। मैंने तुम पर बहुत घटिया शक किया और तुम्हें एक बुरी औरत समझा। मैं कितना अंधा हो चुका था। मैं बीवी से भी माफ़ी मांगने लगा और इंतहाई बोझल और शर्मिंदा लहजे में उसके सामने सर झुका लिया। बाज़ दफ़ा हम जो आंखों से देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता, वो महज एक धोखा होता है। मेरे दिल में शक पैदा हुआ था, इसलिए मैंने घर में कैमरे लगवाए। मैंने अपने आंसू साफ करते उसे हकीकत बताई और अपने किए पर शदीद पछतावे का इजहार किया। हमने इन कैमरों के ज़रिए दूसरों की जासूसी तो कर ली, लेकिन खुद का मुहासिबा नहीं किया कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। मैं कितना गाफिल हो चुका था। मैंने अपने सर पीटते हुए खुद को गोसा और अपने मुजरमाना गफलत का इतराफ़ किया। आप खुद को इतनी तकलीफ़ ना दें फ़ाहिद। मैं तो अम्मा का सुबह शाम आपका पूछती थी। आपसे कई दफ़ा कहा कि उन्हें वक्त दें, लेकिन आप मेरी हर बात को इग्नोर करके चले जाते थे। मेरी बीवी आंखों में आंसू लिए बोली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ज़मीन से उठाते हुए दुख से कहने लगी, आपको एहसास दिलाने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने साथ वाली हमसाई खाला रशीना को भी शामिल कर लिया था कि वो आपसे गली में रोकर बात करे। ज़ारा ने एक लंबा सांस लेते मुझे उस दिन गली में पेश आने वाले वाक़े की हकीकत बताई। इसलिए उसने भी आपको ये सख्त अल्फाज कहे थे कि माँ की फ़िक्र किया करो। उसने मुझे मज़ीद तफसील बताते हुए मेरे दिल से हर उलझन और गुस्सा अपने दिल से साफ़ कर दिया। और जहाँ तक अम्मा की बात है, मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ से बढ़कर चाहा है और उनकी खिदमत की है, क्योंकि मेरी अपनी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मुझे आज अपने आप पर, अपने खुद गर्जी पर और अपने झूठे शक पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। वाकई बाज़ दफ़ा हम जो आंखों से देख लेते हैं वो भी सच नहीं होता। बसारत से ज़्यादा बसीरत की ज़रूरत होती है। हमें कभी भी किसी भी मामले में महज ज़ाहिरी हालात देखकर कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। हमें मुकम्मल तहकीक करने के बाद, दिमाग से सोचने के बाद किसी फ़ैसले पर पहुंचना चाहिए। आज मेरी बीवी की अक्लमंदी और मेरी माँ की दुआओं ने मेरा उजड़ता हुआ घर बचा लिया था और मुझे एक सच्चा और ज़िम्मेदार इंसान बनने की राह दिखा रही थी। अब मैंने फ़ैसला कर लिया था कि कारोबार जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मेरी पहली तरजीह हमेशा मेरा घर और मेरी माँ रहेगी।